बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का नाम दो मकामात पर आया है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 85 और 86 में इरशाद बारी ताला है, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत के साए में ले लिया था। बिलाशुबा वो सब सालिहीन में से थे। और सूरह स्वाद में फरमाया, याद करो इस्माइल और अल-यसा और ज़ुल्किफ़्ल को, वो सब नेक बंदे ही थे। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र दो बार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद फरमाया गया। शायद इसीलिए बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद बताया है और उनका नाम बशर लिखा है, यानी बशर बिन अय्यूब, जबकि ज़ुल्किफ़्ल इनका लक़ब था। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ताहम बेशतर मुफ़स्सिरीन के मुताबिक आप अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे जो बनी इसराइल में मबऊस किए गए। शुरू में अल-यसा के खलीफा थे, बाद में नबूवत से सरफराज फरमाए गए। हदीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुछ भी मनकूल नहीं। तौरात और अंजील भी तफसीलात देने से कासिर हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके दौर में बनी इसराइल में कोई ऐसा ख़ास वाक़या पेश न आया हो जो इबरत व बसीरत और मुआवज़त का पहलू रखता हो, क्योंकि कुरान मजीद में अमूमी तौर पर साबका अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वही हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें कोई नसीहत, सबक या पैगाम हो और जिससे अहले अक्ल दानिश इबरत हासिल करें, जैसा कि सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबका अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के हालात हम इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो और मोमिनों के दिलों को इबरत व नसीहत हो। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मुफ़स्सिरीन की मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाज़ उनकी नबूवत और बाज़ उनकी वलायत के कायल हैं। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बाबत खामोशी इख्तियार की, जबकि हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक में उनका ज़िक्र अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के साथ आना और उनके लिए तारीफ़ व तौसीफ़ के कलिमात से अय्या होता है कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। बेशतर मुफ़स्सिरीन इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। ताहम बाज़ का ख़याल है कि वो नबी नहीं बल्कि अदल इंसाफ़ करने वाले एक दाना शख्स थे। मशहूर मुफ़स्सिर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक और साले इंसान थे। यहूदियों का दावा है कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हज़रत हज़क़ील अलैहिस्सलाम का लक़ब है जो नबी थे। बनी इसराइल की असीरी के ज़माने में मबूस फरमाए गए। बाइबल के मुताबिक जब बख़त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने वहाँ के हज़ारों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इराक ले गया, जहाँ दरियाए खाबूर के किनारे एक नई बस्ती आबाद की जिसका नाम तल अबीब रखा। वो यहूदी वहाँ कई दहाइयों तक कैद रहे और उसी कैद के दौरान हज़रत हज़क़ील अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। यही वजह है कि बाइबल में सहीफ़ा हज़क़ील तो मौजूद है लेकिन हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के बारे में खामोशी है। ज़ुल्किफ़्ल के मानी साहिब नसीब के हैं, ताहम इसका एक मानी हक़ और इंसाफ के साथ कफ़ालत करने वाला भी है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम नेक और साले इंसान थे और चूँकि वो अपनी कौम की कफ़ालत करते और उनके दरमियान हक़ और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करते थे, लिहाजा कौम ने उन्हें ज़ुल्किफ़्ल कफ़ालत करने वाला कहना शुरू कर दिया। एक और रवायत ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के मजहबी रहनुमा और अल्लाह के नबी थे। कौम के तमाम मामलात की निगरानी और कफ़ालत उनके अहम फ़ैसले, हक़ और इंसाफ के तकाज़े
مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے تھے، جس پر قوم آپ علیہ السلام پر بے حد خوش تھی۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کہنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک شخص کے ضامن بن کر کئی برس تک قید و بند کی مصیبتیں برداشت کیں، لہذا ذوالکفل کہلانے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی، پاکیزہ اخلاق، شیریں کلام اور نفیس عادات کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو پسند کیا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے تھے۔ جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ علیہ السلام سے مشورے کرتا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کی بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے اور انہیں اپنے گاؤں لے آئے، جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا، پھر انہیں رہا کر دیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کہنے لگے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ کی حیثیت سے وعدہ کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت، شریعت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اسی لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قصہ نقل کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی سے ملتے جلتے بعض آثار نقل کیے ہیں۔ بہرکیف حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت الیسع علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی ایک نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت کر دیتا، تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا کہ میں آپ علیہ السلام کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا کہ تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی شرائط دہرائیں، مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا کہ میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت الیسع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ دوستو، ابلیس مجلس کے ایک کونے میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل علیہ السلام کو راہ رات سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کی بھیس میں نہایت بری حالت میں
حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازے پر دستک دی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ ابلیس بولا کہ میں ایک ناتواں اور مظلوم بوڑھا ہوں اور آپ علیہ السلام کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف بوڑھے کو کھڑا پایا۔ آپ علیہ السلام اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی درد بھری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی، اور اس نے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے آرام کا وقت گزر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آ جانا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ علیہ السلام اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں بھی آپ علیہ السلام کی نظریں اس بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں لیکن وہ نہ آیا۔ جب آپ علیہ السلام دوپہر کو آرام کے لیے بستر پر لیٹے تو دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہی بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی نرمی سے کہا کہ تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا لیکن تم نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا کہ اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مجلس میں فیصلہ کریں گے تو وہ ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام کو مجلس عدالت میں آ جانا تاکہ تمہارا حق دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر بھی بوڑھے نے آپ علیہ السلام کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ علیہ السلام اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا۔ چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ علیہ السلام کو عاجز کر دیا تو آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ علیہ السلام بستر پر دراز ہوئے ہی تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہو گیا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج خود بلایا ہے، لہٰذا اہل خانہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر بوڑھا تھوڑی دیر رکا اور پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑا دیکھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے کہ واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ جو آپ علیہ السلام نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ علیہ السلام کو قابو نہ کر سکے اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس میں خود ہی ناکام ہو گیا۔ بحوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ رہا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ اور اللہ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ شروع میں حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ ہی ہوں، پھر حق تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرما دی۔ بحوالہ معارف القرآن، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 230۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مفسرین نے ان کی عمر 95 سال درج کی ہیں۔
شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسم پر آپ علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں پر ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔